वालेकुम दोस्तों, आज मेरा जो ये व्लॉग है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। टॉक शो नहीं है ये। मैं आपको सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम पाकिस्तान के अंदर है, स्पेशली सिंध के अंदर है, उसको थोड़ा कंपेयर करूँगा। ये तो ऐसा ही है कि हम जो है ना ज़मीन और आसमान को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह की ज़िंदगी हम अपने मुल्क में गुजार रहे हैं वो भी इंसान है, और जिस तरह की ज़िंदगी हम अमेरिका या दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ज़िंदगी है वो भी इंसान है। उन्होंने भी अपनी तरीके से चेंजेस ज़िंदगी में लेके आए, अपने लोगों को कानून के दायरे में कानून का एहतराम सिखाया, उसके साथ साथ फिर उनको फैसिलिटेट किया, उनको आज़ादी दी बोलने की, और इस तरह लिखने की आज़ादी, सियासी आज़ादी, मजहबी आज़ादी, इवन हर किस्म की आज़ादी यहाँ है। मैं सिर्फ इतना आपको आज बावर कराने की कोशिश करूँगा कि मैं पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहा अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आम लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे ट्रैवल व्लॉग पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इम्तियाज़ चांद शो में ये स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप देखें। आज मैंने ये शुरुआत जो की है, ये हमारा पड़ोस है, मतलब हमारी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का ये जो है ना फिटनेस क्लब है, वहाँ मैं आया हूँ। और ये 24 आवर हमारे पास ये जिम खुला हुआ होता है, और यहाँ मैं एक्सरसाइज करूँगा। फिर मैं आपको अपने पड़ोस में लेके जाऊँगा, जो रास्ता एरियाज़ हैं वो दिखाऊँगा। और इसका सिर्फ मकसद ये है कि ये ज़िंदगी हमारे पास, लोगों के पास क्यों नहीं हो सकती। क्या वजह है कि अमेरिका या दूसरे ममालिक पाकिस्तान से आगे हैं, और क्या वजह है कि यहाँ भी शदीद गुर्बत है लोगों में। ऐसे लोग भी हैं जो होमलेस हैं, जो फुटपाथों पे हैं, जिनकी बहुत सारी और चीज़ें, क्राइम भी है, रोज़ाना कुछ न कुछ मसले होते हैं। मैं बारी बारी उन मसाइल पे आऊँगा, लेकिन आज आपको दिखाता हूँ कि एक छोटी सी कम्युनिटी कितनी सहूलियात दे रही है रेजिडेंट्स को, और कितना हम किराया भरते हैं, कितना ये महंगा है। ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में शामिल करूँगा। अगेन कि मैं पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन इंसानों को इंसानों के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। और यही चीज़ें हम अपने मुल्क के लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के हाकिम यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की सड़कें देखते हैं, यहाँ के रास्ते देखते हैं, यहाँ के एयरपोर्ट्स देखते हैं, यहाँ का निज़ाम देखते हैं, लेकिन उनको टक्के की शर्म नहीं आती कि वो अपने मुल्क जाके वही चीज़ें, वही निज़ाम, वही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ नहीं करते तो चाइना की तरह सस्ता माल तो बना सकते हो, कुछ ना कुछ दे तो सकते हो। 100% नहीं, कुछ तो हो सकता है। एनीवे, आज शुरुआत करते हैं। आपको इस मोहल्ले का दीदार कराता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं कि हम कितने पीछे हैं। पाकिस्तान, हमारा सिंध, हमारा पंजाब, हमारा केपी, हमारा बलूचिस्तान, और पूरा जो हमारा एरिया है, जो इलाका है, वो हम कितने पीछे पत्थर के दौर में रह रहे हैं। लेट्स गो। मैंने थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, अब आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ मिलती हैं। ये जो लीजिंग ऑफिस है या जो कंपनी है, जिनके अपार्टमेंट हैं, ये देते हैं 24 घंटे ये सहूलत मौजूद होती है। यहाँ हम एक की इसको टच करते हैं और ये दरवाज़ा खुलता है। इस तरह से जितने भी दरवाजे इनके कोड हैं, और कोड होने के साथ साथ फिर यहाँ हमारा जो मेल बॉक्स है, ये मेल बॉक्स में आपके पास जितने भी लेटर हैं वो आते रहते हैं। यहाँ बहुत पावरफुल है मेल बॉक्स, जो मतलब पोस्टल सर्विस है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ट्रस्टवर्दी है। अगर कोई डाकिया कोई फ्रॉड करे तो जेल हो जाती है। तो ये यूएस का मेल बॉक्स है, इसकी एक चाबी हर बंदे के पास होगी, लेकिन ये पूरा ओपन हो जाता है। और इस तरह से ये जो बॉक्सेस हैं, इनकी एक चाबी जो है ना वो डाकिया के पास होती है। तो मेन चाबी आप देखें, ये वाली और ये वाली, इस तरह से ये डाकिया जब आता है उसके पास होती हैं, और बाकी अलग अलग। तो ये पूरा खुलता है, वो हर बॉक्स में जिनके लेटर्स होते हैं वो डालता है। इसके साथ अगर कोई आपका बड़ा बॉक्स आ जाए तो वो बॉक्स इसमें डालेगा, और इसकी की किसी भी जिस शख्स का होगा बॉक्स, उसके इस लॉकर में, मतलब इस छोटे डब्बे में डाल के जाएगा, ताकि वो खोल के और वहाँ से वो चीज़ निकाले और फिर चाबी वहीं रख दे। तो मैं शुरू में आया था तो मुझे पता नहीं था, मैं चाबी लेके घर चला गया था। ये आप देख रहे हो इस तरह से ये स्विमिंग पूल है। रात का टाइम है, अंधेरा है, लाइट कम है। स्विमिंग पूल बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट टाइप का स्विमिंग पूल है।
اس پہ ہر جو یہاں کا ریزیڈنٹ ہے وہ فری اویل کر سکتا ہے، آ کے نہا سکتا ہے، سوئمنگ کر سکتا ہے، باربیکیو بھی بنا سکتا ہے۔ اگر پورا اسپیس آکیوپائی کرنا ہے تو اس کے لیے لیزنگ والے کو بتانا پڑے گا۔ اور یہ سارے جتنے بھی آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس میں انڈین پاکستانی بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح سے گورے بھی ہیں اور سیاہ فام بھی ہیں، مختلف ملکوں کے مختلف لوگ ہیں۔ ایون مجھے تو یہاں چائنیز بھی نظر آئے ہیں، اور دوسرا کوئی ایک کنٹری ہے کیریبین سائڈ کی، وہاں کے لوگ بھی ادھر آئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پورا یہ ایک گاؤں ہے، پوری بستی یہاں آباد ہے ان اپارٹمنٹ میں۔ یہ ساری لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کا جو کرایہ ہے نا 2 بیڈ کا اور سنگل بیڈ کا تقریباً $1700 سے لے کر $2100 تک ہے۔ بہت مہنگے ہیں۔ یہاں ان کے آؤٹر لگے ہوئے ہیں، اے سی سب کے، اپنی مرضی سے چلاؤ، مرضی سے بند کرو، مگر بل جو آتے ہیں وہ بھی بہت ہیوی ہیں۔ امریکہ اس وقت بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اپارٹمنٹ اس طرح سے ہیں، سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی لکڑی کی بلڈنگیں ہیں، اور یہ کنکریٹ کے ان کے فٹ اسٹیپ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں۔ اور اوپر اگر کوئی بندہ رہتا ہے 3rd فلور والا گھومتا ہے تو نیچے آوازیں آتی ہیں، تھوڑا ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اینی اب مین مدعا یہاں مزدور کی لائف، جو ایک ورکر ہے اس کی لائف۔ یہ ساری گاڑیاں، یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے بہت بڑے بزنس ہیں، وہ نہیں ہیں۔ بزنس کرنے والے بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ملازمت پیشہ، کوئی کسی مطلب فوڈ چین میں کوئی چھوٹی سی نوکری ہے، کسی کی والمارٹ میں ہے، کسی کی کہیں بھی ہے۔ مطلب یہ سارے لوگ گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا بزنس ہو تو آپ گاڑی افورڈ کرو گے، اور نہیں ہے تو آپ نہیں کرو گے۔ مزدور کی لائف یہ ہے کہ مزدور بہت بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، بس صرف ایشو یہ آتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں گاڑی لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکیومنٹ پہلے فرصت میں آپ کے صحیح ہونے چاہیے، آپ یہاں اللیگل نہ ہوں، آپ کے پاس ورک اتھورائزیشن ہے، تو آپ کی بینک سے لین دین اچھی ہے، کریڈٹ ہسٹری آپ نے بہت اچھی طریقے سے مینٹین کی ہے، تو آپ گھر بھی لے سکتے ہو، گاڑیاں بھی لے سکتے ہو، جہاز بھی لے سکتے ہو۔ اور یہ سارے مزدور طبقہ ہے۔ ان کی اگر میں منتھلی انکم بتاؤں تو کم سے کم $2500 سے $3000 یہ کماتے ہیں، اور پر آور جو یہاں کم سے کم اجرت ملتی ہے مزدوری میں، وہ $10 سے لے کر $20 کے درمیان ہے۔ اور جتنے آورز کام کریں گے اتنے آورز کا آپ کو ملے گا۔ ادروائز آپ کے یہاں نہیں ہے کہ منتھلی آپ کی سیلری آ رہی ہے، نہیں، یہاں آپ کے آورز کے حساب سے آپ کو اجرت ملتی ہے۔ اور یہ ساری سوسائٹی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو، جو اچھے پیسے والے ہیں وہ بھی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو گھر بھی لے سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ اپارٹمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اگر وہ اپنا گھر لیں گے تو اتنی قسط بنے گی جتنی یہ یہاں کرایہ دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے گیراجز ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیسے کما رہے ہیں وہ گیراجز لے کے گاڑی اندر کھڑی کرتے ہیں۔ ادھر یہ کچرا دان، اس کو ڈمپسٹر کہتے ہیں۔ ادھر لوگ اپنا سامان گھر کا، جیسے یہ نیا صوفہ ہے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ادھر وہ دوسرا صوفہ ہے، بہت اچھے اچھے گھر کے فرنیچر کو یہاں لوگ ڈمپ کر کے چلے جاتے ہیں، اور گاڑیاں آ کے لے جاتی ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ یہاں مزدوری اتنی مہنگی ہے کہ اگر یہ صوفہ اوپر سے نیچے کرائیں گے تو اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے جتنے میں کوئی نیا صوفہ آ سکتا ہے۔ تو لوگ پھر پھینک دیتے ہیں، خود ہی نکال کے 2 دن لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، کبھی ایک صوفہ نیچے لے کے آئے، کبھی دوسرا، کبھی میٹرس نیچے پھینک کے چلے گئے۔ تو مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ خود کام کرنے کا رجحان ہے۔ یہاں موسٹلی لوگ خود اکیلا بندہ نہیں کماتا، یہاں بیوی کماتی ہے، بیٹی کماتی ہے، بیٹا کماتا ہے، بالغ ہیں تو، اور اس طرح سے مطلب سب مل کے پھر گھر چلاتے ہیں۔ ایسا اکیلے بندے کے اوپر برڈن ہوگا تو سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اگر اچھا بزنس ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ $5-6 ہزار آپ کے منتھلی آ رہے ہیں، آپ کو بچت ہو رہی ہے، پھر تو آپ کی فیملی کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خرچے نکالیں گے تو 3000 تک ہوں گے، 2000 آپ کی انکم میں سمجھو سیونگ ہو جائے گی۔ تو ایک حساب کتاب میں نہیں لگا رہا، لیکن ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ اور یہ گاڑیاں قطار دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے پورے پاکستان میں میرے خیال میں صرف وڈیرے، سردار، جاگیردار، میر پیر وہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک عام بندہ، ایک مزدور بھی یہ لائف افورڈ کر سکتا ہے۔
اور اس طرح سے جو سہولیات ہیں اس سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ آپ کو پانی کا ٹینشن نہیں ہے، بجلی کا نہیں ہے، گیس کا نہیں ہے، چولہے گھر میں بجلی کے ہیں، الیکٹرک پہ چلتے ہیں، ان کی بل زیادہ آتے ہیں۔ تو اب یہاں امریکہ میں مہنگائی ہو چکی ہے، باوجود اس کے لوگ یہاں لائف ان کی بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جائے، نو، آپ افورڈ کر لیتے ہو، آپ اپنے خرچے چلا لیتے ہو اور سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ ملک کے اندر جہاں آپ ہو وہاں آپ دیکھو لائف اسٹائل مزدوروں کا، لوگوں کا۔ اب آتے ہیں پاکستان کے حالات پہ۔ تو میں نے وہ آپ کو دکھایا تھا، شاید صحیح نہیں آیا ہوگا، یہاں تھوڑی روشنی ہے۔ تو یہ کچرا دان ہے، کچرا کنڈی ہے، ادھر سارے لوگ اپنا سامان پھینک کے جاتے ہیں۔ اور جو کچرے کے شاپر لینے آتا ہے نا، وہ بھی بڑی گاڑی میں آتا ہے، جو یہاں کا کیا کہیں گے، سویپر ہے، یا جس کو ہم وہاں اپنے الفاظ میں بھنگی بولتے ہیں، جو ایک نامناسب ورڈ ہے، لیکن وہ یہاں ہمارا جو کچرا اٹھا کے یہاں پھینکتا ہے اس کے پاس بھی بہت اچھی گاڑی ہے۔ اب یہ ساری گاڑیاں ان لوگوں کی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اس ملک میں لائف بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ کو اپنی فیملی کو ٹائم کم دینا پڑتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہو، باہر میلے ملاقڑے نہیں ہوتے، ہجوم نہیں ہوتا جن سے آپ جا کے گپ شپ کریں۔ ہاں، اپنی کوئی آپ کی الگ گیدرنگ ہے تو آپ جا سکتے ہو، وہاں بیٹھ سکتے ہو، لیکن جیسے ابھی سنسان نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دہلی کا معاملہ ہے، یہاں آئسولیشن بہت ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر، ہمارے ملک میں پانی، بجلی، گیس کے بحران، اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، مزدور کی اجرت کتنی ہے، بیچارہ پوری زندگی لگائے تو 15,000 سے اوپر کما نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لاکھوں لوگ اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، مگر ہمارے حکمران کو ٹکے کی شرم نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم ایک رول آف لا اس ملک میں لائیں، جس ملک میں ہر انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے قانون ہوتا ہے، ورنہ جنگل کا نظام ہو جائے گا۔ اور یہی جنگل کا نظام اس وقت پاکستان کے اندر ہے کہ جو جس کی مرضی جہاں جا کے قتل کر دے، جس کی مرضی جس کو اٹھا لے، جس کی مرضی جس کو گم کر دے، جس کی مرضی کوئی کچھ کر لے۔ ہاں، قانون ہے تو غریبوں کے لیے ہے، قانون ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی پہنچ دور نہیں ہے، کوئی بڑے اوپر تک نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ سچویشن ہے، یہاں بھی لاقانونیت ہے، یہاں بھی کلنگس ہیں، یہاں بھی بڑے مسئلے ہیں، مگر یہاں ایک ڈر سا رہتا ہے کہ اگر میں سگنل توڑوں گا تو اچانک پولیس آ جائے گی، اگر میں یہ کروں گا تو اچانک یہ ہو سکتا ہے، اگر میں پکڑا جاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ قانون کا ہے، اور جو شخص یہاں قانون کی ایک بار گرفت میں آیا وہ بہت مشکل سے پھر چھوٹتا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے نا، بڑی خطرناک چیز ہے۔ سیکنڈ، اگر کوئی چھوٹی سی ایمرجنسی ہو جائے تو یہاں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں، پولیس الگ پہنچتی ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کا فائر بریگیڈ الگ پہنچتی ہے، فائر بریگیڈ کے ساتھ ساتھ ایمبولینسز پہنچتی ہیں، مطلب پورا کارڈن آف کرتے ہیں، ایک پروٹوکول ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں میرے خیال میں لوگوں کو رکشے گاڑی اور ایمبولینس بھی نہیں ملتی، بیچارے دھکے کھاتے کھاتے اسپتالوں تک پہنچتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کو بھی انسانوں کا ملک بنانے کے لیے قوانین اور نظام دوسروں سے لانا پڑے گا۔ جب تک ادارے اپنے دائرہ اختیار میں کام نہیں کریں گے، جب تک لوگ اپنے حقوق کے بارے میں لڑنا شروع نہیں کریں گے، اپنے حقوق کے بارے میں جاننا شروع نہیں کریں گے، یا جانیں گے تو اس کے لیے بات کرنے کی ان کو آزادی نہیں ہے، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس آپ دیکھو کہ بلڈر آتے ہیں، قبضہ کر کے گھر بنا لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے ملک کی خدمت کی ہے قبضہ کر کے، کوئی کہتا ہے میں نے بڑی اچھی لائف اسٹائل دی ہے، ایشیا کی بڑی سوسائٹی بنا دی ہے۔ یہ سارے ہمارے پاس ہیں مسئلے۔ ادھر آپ کے پاس آپ 1 انچ کا بھی قبضہ نہیں کر سکتے، 1 انچ کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین تو کیا کسی کا وہ کریں۔ آزادی کہاں ہے؟ آزادی یہ ہے کہ آپ گالی منہ سے دے تو کچھ بھی بولو، آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پرابلم ہو جائے گی۔ چھوٹی سی ایک بستی کا ایک سسٹم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورا امریکہ جس میں 50 ریاستیں ہیں، 50 جو ہے نا الگ الگ ان کے قوانین ہیں، لیکن ان کے کسی بھی ایک ریاست سے دوسرے ریاست جائیں گے تو آپ کو نظام ایک ملے گا۔ ان کے اندر قوانین الگ الگ ہیں، ان کی جو اسمبلیاں ہیں وہ آزاد ہیں، ان کی قومیں آزاد ہیں، لیکن آپ کو قانون ایک ملے گا کہ سڑک جو ہے
اگر ہز ٹیکسز کی ایک جیسی ہے تو آگے بھی آپ کو چینج نہیں ملے گی. جیسے ہم پنجاب سے انٹر ہوتے ہیں سندھ میں تو گڑھے آ جاتے ہیں, کھڈے آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں نہیں, بارڈرنگ ایریاز کے علاوہ کہیں بھی چیک پوسٹ نہیں ہے. مطلب آپ کو روکیں گے, آپ جا رہے ہو اور آپ کو پولیس نے پل اوور کر دیا, یہ ایک ریگولر ہے, کوئی آپ نے وائلیشن کی. لیکن آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری تیسری اسٹیٹ میں جائیں گے, صرف آپ کو کہیں سائن بورڈ محسوس ہوگا کہ یار ارے میں کسی اور اسٹیٹ میں آ گیا ہوں. یہ فرق نہیں آئے گا کہ پنجاب میں جاؤ تو اچھی سڑک ہے, سندھ میں جاؤ تو بدترین ہے, بلوچستان میں جاؤ تو اس سے زیادہ خراب حالات ہیں, کے پی میں جاؤ تو الگ ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے ریاستوں کو آزادی دی ہے, لیکن یونیفارم پالیسی رکھی ہے کہ سڑکیں ایک جیسی ہوں گی, انفراسٹرکچر ایک جیسا ہوگا, گھر ایک جیسے ہوں گے, لائف جو ہے نا وہ اچھی ہے. یہاں ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کا قانون برابر نہیں ہے, اس کے ساتھ لوگوں کا معیار زندگی ایک جیسا نہیں ہے, وہاں آزادی نہیں ہے, بولتے ہیں تو گم ہو جاتے ہیں. یہاں آپ کتنا بھی بولو پرابلم نہیں ہے. اینی وے یہ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ اپنے ملک کے لوگ تھوڑا ایجوکیٹ ہوں, دیکھیں کہ یار باہر کیسی زندگی اور ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس جو بلڈر ہیں وہ مافیا ہیں, یہاں بلڈر مافیا نہیں ہے, لیکن ادھر آزادی بہت دی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کو کہ وہ جو چاہیں کریں. ان سے ریاست صرف ٹیکس لے گی, باقی کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہے. آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور دیکھتے رہیں امتیاز سنڈے شو. آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ.